बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काफी तवील अरसे से हम चाह रहे थे कि अपने इन लाइव सेशंस को दोबारा रिज्यूम करें, लेकिन बहरहाल मसरूफियात और मुख्तलिफ और अवामिल की वजह से इसको हम बहरहाल आज अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि इस सिलसिले को अब जारी रखें और कम से कम एक बार तो महीने में हम सब मिल लिया करें। तो जो मेरे जहन में वैसे तो एक मौजू गुफ्तगू जो आया था, वो उसका ताल्लुक अबंडेंस से है। और अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग ये मौजू है क्योंकि फी जमाना जो अ, आज की दुनिया के हालात हैं और जो आज के वाकयात हैं और जिस तरह चीजें बहुत तेजी से पॉलिटिकल फ्रंटियर्स पे और टेक्नोलॉजिकल फ्रंटियर्स पे चीजें जाहिर हो रही हैं, तो अब जो दुनिया की जो उड़ान है, इसको मैं डेवलपमेंट का लफ्ज इसलिए नहीं कहना चाहता कि डेवलपमेंट का लफ्ज तो बड़ा एक पॉजिटिव लफ्ज है। तो डेवलपमेंट तो खैर जरूर हो रही है, लेकिन बात यह है कि वो डेवलपमेंट जिन लोगों के हाथ में है, वो लोग यानी अब जो जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, उनके हाथ में है, उनकी गिरफ्त में है पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी। और उस टेक्नोलॉजी को वो जिस लेवल पे अब लेके जा रहे हैं, स्पेशली पिछले 3-4 महीनों में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म पे जो काम अब मंजर आम पे आ रहा है, हो तो वो बहुत पहले से रहा था, लेकिन अब उसको जिसको कहते हैं ना कि द कैट इज आउट ऑफ द बैग, तो अब उसको उस बिल्ली को जानबूझ के बाहर निकाल दिया गया है ताकि अब लोगों को तैयार किया जाए। और इस तैयारी का जो पहला मरहला था वो तो जो लिटमस टेस्ट किया गया वो तो कोविड वाले वक्त में किया गया। और उससे ओवरनाइट लोगों का जो माइंडसेट था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया और लोग अब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने पे भी आमादा हो गए। और जिस तरह हम यहाँ पे इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं जूम पे, तो इस तरह पूरी दुनिया में लोग अब एक दूसरे से मिलते हैं। और ये तो खैर एक इब्तिदा थी, एक टेलरिंग थी टुवर्ड्स दैट माइंडसेट। तो अब इस कंडीशनिंग को जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है काफी हद तक। और टेक्नोलॉजी वाला मेरा एक दायरा एरिया है, लेकिन मैं उस तरफ ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन ओवरऑल जो दुनिया की अब सूरत हाल नजर आती है, तो कई अ, हलकों से जो कि अल्लाह के बंदों के मुख्तलिफ हलके हैं समझ लीजिए, वहां से ये सदा तो काफी अरसे से आ रही थी कि दुनिया जो है वो अब एक खास नहज पे जा रही है। और जजाकल्ला, और उस नहज पर अब अल्लाह रहम करें। लेकिन बहरहाल बात यह है कि दुनिया कहीं भी जा रही हो और कुछ भी हो रहा हो, जो हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको तो अपने आप को ना सिर्फ तैयार करना है, मुस्तैद रहना है, बल्कि इस तैयारी का जो फ्रेमवर्क है उसको भी स्टैब्लिश करना है। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर जो एक बड़ी अहम बात है, बल्कि अहम तरीन बात है, वो है कि ख्याल किस तरफ माइल है। और ख्याल में अमूमी तौर पर जो डोमिनेंट थॉट है किसी इंसान का, वो क्या रहता है। तो अ, एक थ्योरी है, अबंडेंस की थ्योरी है, जिसको अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाएंगे, मैं अभी थोड़ी देर में स्क्रीन भी अपना शेयर करूंगा, कुछ रिसोर्सेज मैंने अपने ये कंप्यूटर पे सेकंड स्क्रीन पे खोली हुई हैं। तो लेकिन अगर आप दूसरी तरफ साइंटिफिक हवालों से देखते हैं, तो देयर इज अ माइंडसेट विच इज कॉल्ड द माइंडसेट ऑफ अबंडेंस। और इसके साथ ही जनरली आप अगर गूगल करेंगे ना, अबंडेंस वर्सेस स्कैरसिटी, तो अ, बड़ी अच्छी बड़े मजे की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो ये जो अबंडेंस का माइंडसेट है, कसरत का अ, जहन, कसरत की सोच, तो वो जो सोच है वो क्या कुछ हमें बता रही है और क्या कुछ कह रही है। मैं अपना जरा स्क्रीन
شیئر کرتا ہوں اور ایک ریسورس آپ لوگوں کو یہاں پہ آ, دکھاتا ہوں. اچھا، اب یہ جو میرا اسکرین یہاں پہ شیئر ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ. تو یہ ایک ویب سائٹ ہے betterhumans.pub. تو اس پہ ایک ریسرچ کنڈکٹ کی گئی ہے ایک زمانہ پہلے، اور اس کے ریزلٹس یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ جو ابنڈنس کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کو ایک ماڈل کہا گیا ہے، پیرما کا ماڈل. اب یہ جو ماڈل ہے PERMA، تو پی اسٹینڈس فار پازیٹیو ایموشنس. اس کو اگر میں تھوڑا سا انلارج کر سکوں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا. یہ میرا اسکرین ویزیبل ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر، وزیبل ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. تو پی فار پازیٹیو ایموشنس جو ایک شخص کے ذہن میں ہونے چاہیے. ای از فار انگیجمنٹ، اور آگے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اور انگیجمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہوں جو نہ صرف آپ کے لیے فلفلنگ ہو بلکہ اور لوگوں کے لیے بھی اس میں کوئی بینیفٹ ہو. اور ایک سینس آف فلو. اچھا، یہ فلو بڑے مزے کی چیز ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں ابھی. اور آر از فار ریلیشن شپس. اس کے اندر آپ کی ڈیپ سوشل کنیکشنز ہیں، لو، انٹیمیسی، ایموشنل اینڈ فزیکل انٹریکشن. ایم از فار میننگ، پرپز ان لائف، مقصد حیات جس کو ہم کہتے ہیں. اے از فار اکمپلشمنٹ. تو ایک شخص کے جو ابنڈنس کے مائنڈ سیٹ میں آنا چاہتا ہے، جو کثرت کے مائنڈ سیٹ میں آنا چاہتا ہے، جس کو کمی نظر نہ آئے، جس کو چیزوں میں جو کمی کا مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کمی دکھا رہا ہے. میرے ریسورسز کم ہے، میری تنخواہ کم ہے، میرے پاس پیسہ کم ہے، میرے پاس خوشی کم ہے، میرے پاس میری اولاد میں یہ کمی ہے، میری اسپاؤس میں یہ کمی ہے. اب وہ ظاہر ہے آبویسلی جو کمی کا مائنڈ سیٹ ہے وہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے. اور اگر ہم غور کریں تو فی زمانہ جس طرح سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور جس طرح سوشل میڈیا کی یلغار ہم پہ ہوئی ہے، تو 99% آف دا ٹائم دا نیوز اور دا انفارمیشن وچ وی آر کنزیومنگ، وہ انفارمیشن اسکارسٹی کی انفارمیشن ہے، کمی کی انفارمیشن ہے. وہ یہ بتا رہی ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز کم ہو رہی ہے، اور خوشی کم ہو رہی ہے، ہمارے ریسورسز کم ہو رہے ہیں، سب کچھ کمی کی. تو یہ اس مائنڈ سیٹ کے اندر عمومی طور پر لوگ گرفتار ہیں، چاہتے ہوئے، انٹینشنلی یا جنرلی ان انٹینشنلی. کیونکہ جو یلغار ہو رہی ہے میڈیا کی طرف سے، انفارمیشن کی جو یلغار ہے، وہ ہمیں کمی کی طرف لے کے جا رہی ہے. حالانکہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے، لیکن وہ بھی ہمیں جو انڈیا دے رہی ہے وہ کمی کا انڈیا ہے، کہ ہر چیز دنیا میں کم ہوتی جا رہی ہے، زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے، دشوار ہوتی جا رہی ہے. تو یہ جو ماڈل ہے پیرما کا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ماڈل ہے. تو یہ تو خیر ایک چیز آپ کو دکھانی تھی، اس کا لنک بھی میں یہاں پہ چیٹ میں شیئر کر رہا ہوں تاکہ اس کو دیکھا جا سکے. اچھا، اب تھوڑا سا کیونکہ میں زوم کو ملٹی اسکرین یوز کرنے پہ اتنا قابل نہیں ہوں. زوم کو ویسے تو میں بہت یوز کرتا ہوں، لیکن یہ ملٹیپل سکرینز پہ میں آج پہلی بار یوز کر رہا ہوں. تو ایک سیکنڈ مجھے دیجئے تو میں یہ دیکھ سکوں کہ اس کی چیٹ کیسے کھلے گی. اچھا ہاں جی، یہ موجود ہے، یہ مجھے دکھ نہیں رہی تھی. تو یہ لنک میں یہاں پہ
شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بعد میں اس کو آ, دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، گڈ. جو لوگ چاہیں وہ اس کو اس لنک کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، کاپی کر لیں. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. چلیے ہم اس شیئرنگ کو اب روک دیتے ہیں فی الوقت. اچھا اچھا، انٹرسٹنگلی یہ جو ابنڈنس والی ساری بات ہے یہ بہت ہی خوبصورتی سے قرآن میں کی گئی ہے. پورا یہ کانسیپٹ الحمدللہ ہم تو مستفید ہوتے ہیں اپنے قرآن پاک سے ہمیشہ. ابھی رمضان گزرے ہیں، اس کے اندر ذرا جوش زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ پیسیفائی ہو جاتا ہے، نارملائز ہو جاتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال. تو سورہ کوثر سب واقف ہیں. تو کوثر کی جو روٹ ہے وہ تو ہے ہی کثرت، کاف سے اور رے. اور اس کا ایگزیکٹ مطلب جو ہے جب آپ قرآن کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو اردو ٹرانسلیشنز کے اندر تو تھوڑی سی کمی ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں. تو وہاں تو کہا گیا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، لیکن انگلش ٹرانسلیشنز کے اندر یہ بڑا واضح ہے کہ وی ہیو بیسٹورڈ اپون یو ابنڈنس. تو کوثر جس کو اس زمانے میں جو احادیث تھیں ہیں، یعنی تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے کوثر کا کئی جگہوں پر اپنی گفتگو میں یعنی حدیث میں ذکر فرمایا. اور جنرلی جو کوثر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی وہ روز جزا بڑا سختی کا وقت ہوگا اور شدید پیاس ہوگی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت بڑی نہر کے کنارے موجود ہوں گے جس نہر کا نام کوثر ہے، اور اس نہر سے پانی پلایا جائے گا جس سے پیاس، وہ جو پیاس ہے وہ پھر ابدی طور پہ بجھ جائے گی. تو یہ جنرلی یہ کانسیپٹ موجود ہے احادیث میں، کئی جگہوں پر یہ چیز موجود ہے. تو ظاہر ہے وہ بالکل آبویسلی وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس وقت ظاہر ہے اسی نوعیت کی ایکسپلینیشن کی جا سکتی تھی اور وہ کی گئی. تو لیکن اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا ہمیں. دیکھیے قرآن تو ہر دور کے لیے ہے نا، یہ تو ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. تو آج کا زمانہ ہو، آنے والا زمانہ ہو، گزرا ہوا زمانہ ہو، ہر جگہ اس کی اس زمانے کے حوالے سے انٹرپریٹیشن کرنی پڑے گی. اور کیونکہ ہم یہ نہیں کر رہے پچھلے 200 سال سے، اس لیے آج جو ہمارا حال ہے بحیثیت امت، وہ ازر من الشمس سے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو اگر اس آیت کو ہم دیکھیں تو پہلی بات تو یہ کہ انا اعطینا، بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، اس حصے پہ اگر ہم بات کریں تو پہلی بات تو یہ کہ عطا کی گئی کا، انا اعطینا کا، انا اعطینا کا، اور پھر کوثر. تو اس کو پڑھتے ہیں ہم انا اعطیناک الکوثر، کا ہے. کا از فرسٹ پرسن سنگولر پریزنٹ، فرسٹ پرسن سنگولر پریزنٹ. تو قرآن حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو ماضی میں مخاطب نہیں کر رہے اللہ رب العزت، حال میں مخاطب کر رہے ہیں. فرسٹ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہوئی ہے. نہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے اس وقت، نہ ماضی کی بات ہو رہی. جب ماضی میں حضور نے فرمایا اس کا مطلب تو ظاہر ہے وہ اس وقت پریزنٹ تھا. آج اللہ کے بندے جو فرما رہے ہیں
اور مختلف وسیلوں سے، جس میں ایک یہ وسیلہ ہے، وہ بات آگے پہنچ رہی ہے تو وہ آج پریزنٹ ہے، اور اگلا وقت میں جب ہم قدم رکھ رہے ہوں گے تو وہ بھی پریزنٹ ہوگا، اور پھر قیامت بھی پریزنٹ ہوگی، ظاہر ہے اس کے اندر بھی ہم نے جانا ہے. تو انا تو اینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر، ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، ہم نے آپ کو ابنڈنس کا مائنڈ سیٹ عطا کیا. اب یہاں اگلا سوال یہ ہے کہ جی ابنڈنس کا مائنڈ سیٹ تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا، میرا کیا؟ مجھے نہیں کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ جو حضور کو حاضر و ناظر جان رہا ہے، اور جو کوشش کر رہا ہے ان کی ذات گرامی میں ان کی ذات گرامی سے اپنا تعلق پیدا کرنے کی، جو گم ہو گیا وہ اللہ کا ولی، فنا فی اللہ بقا باللہ والے مقامات اس سے آگے. لیکن چلے، جو کوشش کر رہا ہے تو اس کو کرن تو ضرور ملے گی، کیونکہ ایک قدم بڑھائیں گے تو 10 قدم تو بڑھائے جائیں گے، سنت ہے. تو جو کوشش کر رہا ہے، یہ جتنی جتنی اس کی کوشش کی مقدار ہے، اتنا اتنا وہ کنیکٹ ہو رہا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اتنا اتنا اس کو کثرت کا مائنڈ سیٹ عطا ہو رہا ہے. اہم ترین بات ہے. تو اگر کسی شخص کو کمی نظر آتی ہے ہر طرف، اپنی ذات میں، اپنے اطراف میں، اپنی فیملی میں، اپنے احباب میں، اپنے حالات میں، اپنی معیشت میں، اپنی معاش میں، اس کو اگر کمی، دیکھیے ایک تو وہ کمی ہے کہ جو ہے آپ کے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، تو وہ اس کی بات نہیں ہو رہی. جو ایک فیکچوئل کمی ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کمی کے اندر مجھے جو خیال رکھنا ہے وہ کمی کا نہیں ہے، وہ کثرت کا ہے. تو الحمدللہ انا اعطیناک الکوثر، کثرت کا مائنڈ سیٹ عطا ہوا ہے، جس کی معراج حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مائنڈ سیٹ ہے، اور جو اس مائنڈ سیٹ سے جتنا کنیکٹ ہو رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی کثرت کا مائنڈ سیٹ عطا ہو رہا ہے. اچھا، یہاں تک اس بات کو اگر ہم ڈسکشن کے موڈ میں بھی لانا چاہیں، کیونکہ یہ تو ہمارا اپنا پرائیویٹ سیشن ہے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اس پہ کوئی آپ کا کامنٹ ہو، کوئی سوال ہو، یا اس بات کا کوئی اور اینگل ہو، تو آپ اپنا مائک کھول کے فرما سکتے ہیں. سر یہ اللہ پاک نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیا وہ جانے، اللہ پاک جانے. اگر سر میں مثال کے طور پر اگر یہ بولتا ہوں کہ یہ الفاظ کل کا سر، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بول رہا ہے، میں جب پڑھتا ہوں مطلب وہ مجھے بول رہا ہے کہ میں نے آپ کو کثرت عطا کی ہے، تو سر یہ صحیح ہوگا؟ سبحان اللہ، کیوں نہیں صحیح ہوگا؟ مطلب ان دا سینس کہ اگر جو ان سے کنیکٹ ہو رہا ہے تو ان کا نور پہنچ رہا ہے نا، تو اس نور کا لازمی جز ہے یہ کثرت. تو یقیناً اس کو اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے. اٹس اے ویری گڈ اینگل، جس سے ہم اپنی اسپرچول، اپنی انٹلیکچوئل امپروومنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. یہی تو مقصد ہے. اور مقصد کیا ہے؟ تو بالکل ایسا کہا جا سکتا ہے. جی فریہ صاحبہ. فریہ صاحبہ، آپ کا ہاتھ ہینڈ ریزڈ ہے، تو میں نے اس لیے آپ کو مخاطب کیا. I'm sorry sir, غلطی سے ہو گیا ہوگا. Actually I'm in the process of shifting the house, تو میں ساتھ ساتھ کلاس بھی لے رہی ہوں. ارے ارے ارے، آپ کا لیکچر یہ اٹینڈ تو کر رہی بڑا ہوں. جی سوری. لمبا پروسیس ہے. چلے ہاں بسم جی اللہ، اللہ جی، آسانی کرے. دعائیں چاہیے جی، دعاؤں کی سب سے درخواست ہے. تھینک یو. ہمیں تو آپ کی دعا چاہیے.
آپ ہم سب کو ایک دوسرے کی دعا چاہیے. جی سر وہ تو ٹھیک ہے, آپ کی چاہیے, شرمندہ نہ کیا کریں. نہیں نہیں, ارے تھینک یو سو مچ. شرمندہ تو میں ہی ہوتا ہوں, اس طرح سبھی ہوتے ہیں. خیر ہم ویسا بہرحال الحمد للہ مومن کو مومن کے لیے دعا کرنی چاہیے اور کرنا ہے. تو ٹھیک ہے جناب, انا تو ہے نا کل کوثر پہ تو ہم کلیئر ہو گئے. اچھا, اب اس کا جو اگلا سٹیج ہے نا وہ بڑا کریٹیکل ہے, اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑی کریٹیکل ہے. فصل لربک ونہر, وصل کریں اپنے رب سے اور قربانی دیں. حضور کو فرمایا جا رہا ہے, اور اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ حضور سے جو کنیکٹڈ ہے حکم اس پہ بھی آ رہا ہے. ظاہر ہے اگر کثرت عطا ہوگی تو اس کی کوئی زکوٰۃ بھی تو ہوگی نا, اس کے نتیجے میں کچھ کرنا بھی تو پڑے گا نا. تو اب سوری سر, حکم آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, سوری دی. سر. یہ جو ابھی حامد بھائی نے بات کی تھی کہ یہ پھر ہم پہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ جب وہ ہم سے یہ فرما رہے ہیں, کیونکہ ایک کنٹینیوٹی ہے نا, تو جب سیل آ گیا تو وہ تو آٹومیٹیکلی یہی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ کنیکشن کے ساتھ ہی ہے, جو کنیکٹڈ ہے وہ بیچ میں ہی ہے, ساتھ ہی ہے. بالکل بالکل, یہ اس بات کی تصدیق ہے جو اس سے پچھلی آیت میں فرمائی جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب یہاں پہ ایک سوال, یہاں پہ ایک اہم بات ہے. فصل لربک, رب, اچھا رب کو, رب, اچھا ایک انٹرسٹنگ بات پہلے تو یہ ہے کہ رب جو ہے نا وہ اسماء الحسنہ میں نہیں ہے. جو مستعمل اسماء الحسنہ ہے 99, ان میں رب نہیں ہے. اور ایک اللہ کے بہت ہی برگزیدہ بندے ہیں عہد حاضر کے, اب پردہ فرما چکے. ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رب تمہارے خیال کا نام. یہ وہ بات ہے کہ جو جنرلی کیونکہ اس کو کیا نہیں گیا ہے, تو الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں دیکھیے نا, الحمدللہ رب العالمین, حمد بیان کی جا رہی ہے اللہ کی جو کہ عالمین کے رب ہیں. رب کو جنرلی پالنے والا, ایک جنرل اردو کی ٹرانسلیشن ہے پالنے والا. تو پالنے والا, پالنے کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بالکل ابتدا سے بیج کو ڈالا جائے, اس کی نشو نما کی جائے, اس کو پالا جائے, اس کی پرورش کی جائے, اس پہ ہوا کا, مٹی کا, پانی کا, سب چیزوں کا خیال رکھا جائے. آبجیکٹو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ وہ پھلے پھولے اور ایک درخت بن جائے, پھل آئے اس پہ, یعنی وہ ڈلیور کر سکے. پھل آنے کا یہی مطلب ہے. ٹھیک ہے, انسان میں بھی پھل آنے کا یہی مطلب ہے. ایک تو فزیکلی پھل آنا ہے کہ اولاد, اور دوسرا ایک مینٹلی پھل آنا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے, اپنے آپ کے لیے, اپنے اطراف کے لیے, معاشرے کے لیے وہ کارآمد ثابت ہو اور روشنی بن جائے دوسروں کے لیے, لیکن سب سے پہلے اپنے لیے. تو رب العالمین جو ہے نا, آج کی سائنس میں وہ کاسمک کانشسنس ہے. تو رب اس پرائمریلی, خیال سے بھی اگر ایک بہتر لفظ استعمال میں کروں تو وہ کانشسنس ہے. تو فصل لربک کا, اچھا پھر کہا ہے حضور اپنے رب سے رجوع کر رہے ہیں. تو رب اس طرز فکر کا نام ہے کہ جس کے ذریعے میں کوئی بھی شخص اپنی معراج پہ پہنچتا ہے, اس کی نشو نما کا سفر قائم ہوتا ہے, دائم ہوتا ہے. اور اسی پہ یہی اقبال نے کہا ہے نا, تو اسے پیمانہ ہے امروز و فردہ سے نہ ناپت, جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ بات ہو رہی ہے کنٹینیول گروتھ,
ہے نا, مومن کا آج اس کے کل سے بہتر ہوتا ہے, حدیث پاک علیہ السلام. تو جنرلی رب پالنے والا اللہ کی ذات ہی کو ظاہر ریفر کیا جا رہا ہے, کوئی اس میں ناؤز باللہ ہم ترمیم نہیں کر رہے, لیکن جب زندگی میں رب کی ایپلیکیشن دیکھیں گے نا تو پھر تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ ویسے ہیں جیسے تمہارے خیال میں. تو بڑی خوبصورت حضرت واصف علی واصف نے لکھا ہے کہ اس وقت تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے خیال میں تم نے پالا ہوا ہے. میرا اگر مائنڈ سیٹ ابنڈنس کا ہے تو میرا رب کثرت کا رب ہے. میرا مائنڈ سیٹ اگر اسکارسٹی کا ہے, کمی کا ہے, تو میرا رب کمی کا رب ہے. میں رب کو ویسے ہی دیکھوں گا. میں خام خواہ میں ہاہاکاری مچاؤں گا, اللہ مجھے یہ نہیں دیا, مجھے وہ نہیں دیا. یہ شکایتی لہجہ بہت لوگوں کا ہوتا ہے, سبھی کا ہو جاتا ہے ایٹ ٹائمز. ٹھیک ہے نا, کسی کو پوائنٹ آؤٹ, میں تو اپنے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا ہر چیز میں, کیونکہ یہ فیزز ہیں تھاٹ پروسیس کے. تو فصل لے رب, اپنے رب سے رجوع کرو, اپنے پالنے والے سے رجوع کرو. اور کا اگین یعنی, اور پھر یہاں سبحان اللہ درود شریف آ گیا, کیونکہ میں رجوع کروں گا تو پھنس جاؤں گا. تو رجوع کرنے کا جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے وہ ہے درود شریف. کیوں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, ملائکہ اور اللہ نبی کے وسیلے پہ رجوع کر رہے ہیں, تم بھی وہیں آ جاؤ. تو اس جگہ جب رجوع کیا جائے گا نا, اس جگہ جب یہ اینٹیٹیز لاک ہوں گی تو رحمت ہی رحمت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رحمت, اور اللہ رب العزت رب ہے, یاد رکھیے گا. صرف رحمت نہیں ہے, بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے یہ, لیکن بالکل کلیئر سٹیٹمنٹ ہے. دیکھیے نظام جو چل رہا ہے وہ رحمان کی صفت کے تحت چل رہا ہے, اور رحمان اور ربوبیت دونوں سب کے لیے ہے. وہ میں کسی ہمیشہ بہت سی جگہوں پہ کہا ہے, میں نے ٹی وی پہ بہت کہا ہے کہ جی رب تو پھر بچھو کا بھی ہے. تو جس نے کہنا ہے نا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, تو پھر وہ تکلیف پر روئے نہیں, چیخے نہیں. اللہ کافی ہے تو پھر تو ہر تکلیف کو من جانب اللہ سمجھ کے بچھو کاٹے تو اس کو قریب بلا کے پیار کرے, مارے نہیں. مارنا سنت کے تحت ہے, کیونکہ سبحان اللہ سنت کے تحت سپر سیٹ آف مشیت میں سے رحمت کو خاص کر لیا گیا. مشیت کے اندر خیر و شر دونوں ہیں. مشیت از دا سپر سیٹ, ٹھیک ہے نا. تو وہ ہے نا ایمان مفصل, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. خیر کی قدر, خیر کی میجرمنٹ اور شر کی میجرمنٹ بھی اسی کی طرف, انہی کی طرف سے. تو رب سے رجوع کرے, کس رب سے؟ ان کے رب سے جو رحمت کا رب ہے. اچھا, اور جب یہ رجوع ہوگا نا تو قربانی دینی پڑے گی, ون ہر. سب سے پہلی قربانی میرے اس خیال کی قربانی ہے کہ جس میں مزہ بہت آتا ہے. یہی کھیل ہے جو بنایا گیا ہے. کسی کے بارے میں نیگیٹو تھاٹ رکھنے کا اپنا ایک سرور ہے, اپنا ایک مزہ ہے. غور کیجئے گا, یہ بالکل میں تو وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو میں خود ایکسپیرینس کرتا ہوں زندگی میں. بعض دفعہ بڑا سپر چارج ہو جاتا ہے آدمی کمپیریزنز میں, میں کتنا اچھا ہوں اور یہ دیکھو سامنے بیچارہ, ٹھیک ہے نا. اور اس وقت ہم اس کی ہمدردی کی بات نہیں کر رہے, ہم کمپیئر کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہم نے غلاف ہمدردی کا چڑھایا ہوا ہو, لیکن اصل میں ذہن کے نیہا خانوں میں کمپیریزن ہو رہا ہے کہ دیکھو میں کیا ہوں اور یہ کیا ہے. اللہ معاف کرے, اس چیز سے محفوظ فرمائے. اور اسی جگہ استغفار ہے,
استغفار توبہ بھی ہے اور غفر بھی ہے. غفر ڈھانپ لینے کو کہتے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ تو بعد میں آیا ہے. تو استغفار صرف توبہ نہیں ہے. توبہ استغفار کا سیکنڈری سٹیج ہے. پرائمری سٹیج استغفار کا غفر ہے, رحمت سے ڈھانپ لینا, تاکہ اس معاملے کی طرف ہی نہ جانا پڑے کہ جس کے بعد توبہ واجب ہوتی ہے. یہ ہائیسٹ فارم ہے. اور اس لیے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 بار استغفار فرماتے تھے. بی بی عائشہ سے مروی صحیح حدیث ہے. تو کیوں آپ کو استغفار فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو پاک تھے ماشاءاللہ. آپ الحمدللہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ سے گناہ نہیں ہوتا تھا, معصوم تھے. تو نبی معصوم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر کس بات کی؟ تو اس کا مطلب استغفار صرف گناہوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس رحمت سے خود کو ڈھانپ لینا, یہ غفر ہے. تو فصل رب کا ون ہر, قربانی دیں. اب یہ قربانی کا دائرہ کار شروع کہاں سے ہوا؟ اپنے خیال سے. اسکارسٹی کی قربانی, کمی کی سوچ کو زائل کرنا. جب کمی کا خیال آئے ریجیکٹ, نہیں کوئی کمی نہیں. کیونکہ اگر غور کیا جائے تو کمی کا خیال خود کفر ہے. اس لیول پہ اگر غوث پاک سے کسی نے پوچھا نا کہ کفر کیا ہے, تو آپ نے کچھ ڈیفینیشن دی, اس نے کہا نہیں اور کچھ بتائیے. اور تو جب انہوں نے فرمایا کہ اگر ہر زمانے کے حوالے سے کفر کی ڈیفینیشن جاننا چاہتے ہو, حتمی ڈیفینیشن شرک کی, سوری کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا انہوں نے, شرک کا لفظ استعمال کیا تھا. شرک کی ڈیفینیشن جاننا چاہتے ہو تو پھر جان لو کہ میرا ہونا ہی سب سے بڑا شرک ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ہوں تو میں نہیں ہوں, فائل میں نہیں ہوں. فائل حقیقی ایک ہے اور وہی حقیقت ہے, لا موجود الا اللہ, ذات حق ہے, میں نہیں. یہ بہرحال یہ تو ایک معراج کا لیول ہے. لیکن اس طرف بڑھنے کی جستجو میں جو یہ ابنڈنس ہے, اس کا اہم ترین رول ہے. کیونکہ کثرت کا مائنڈ سیٹ ایکسپینڈ ہوتا جائے گا اور پھر اس مائنڈ سیٹ سے مل جائے گا, یا یوں کہہ لیں کہ اس میں گم ہو جائے گا, جو کہ دا مائنڈ سیٹ ہے کا انا تو کا الکوثر, یعنی حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا مائنڈ سیٹ. تو اس مائنڈ سیٹ کا ہی سارا کھیل ہے فصل رب کا. اب غور کرو کہ تم پال کیا رہے ہو, اپنے رب سے رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے, اپنے رب سے سل کرنے کا مطلب کیا ہے, کہ تم اپنے خیال میں پال کیا رہے ہو. اور جتنی نیگیٹیوٹیز ہیں جو تم انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی جن کو پال رہے ہو, ان کو مائنس کرنا شروع کرو, نیگیٹ کرنا شروع کرو. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. تو لقد جاءکم رسول من انفسکم, رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے, اس کا جنرل ٹرانسلیشن یہ کیا گیا کہ تمہارے درمیان موجود ہے. تو آیت تو یہ نہیں کہہ رہی موجود ہے. اس کی اور ڈیپتھ میں بھی جایا جا سکتا ہے, لیکن اس حد تک یہ بات سمجھ لیں وہی کافی ہے ابھی تو فی الوقت کے. ان کا نور تمہارے ساتھ موجود ہے ہر وقت, آج, ابھی, ہمیشہ. لقد جاءکم رسول انفسکم عزیز علیہ ما عنتم,
اگر تم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان کو بہت گراں گزرتی ہے، ان کو بہت شاخ گزرتی ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پروفیسر رفیق اختر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ رب العزت نے جب انٹینسٹی دکھانا چاہی نا اپنے رسول کی شدت، اتنی خواہش ہے ان کو، تو انہوں نے ایک تھوڑا سا نیگیٹو لفظ استعمال کیا، حریص کا. بڑی بڑی خوبصورت یہ پروفیسر صاحب نے اس کی وہ اینگل دیا تھا. تو کیونکہ پازیٹیو لفظ وہ انٹینسٹی نہیں دکھا رہا تھا، ان کا اتنی چاہت ہے کہ لگتا ہے کہ گویا ہرس ہے انہیں. حریص علیکم، حریص علیکم معنی تم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم. اچھا یہ رؤوف الرحیم بڑی اہم چیز ہے. رؤوف اور رحیم دونوں صفات اللہ رب العزت کے بھی اسماء الحسنہ ہے اور حضور کے بھی اسماء الحسنہ ہے. عجیب، بہت سے اسماء ہیں جو کامن ہے. تو اور جنرلی جب آپ اس کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں نا، رؤوف اور رحیم، تو وہ کہ بڑا مہربان، شفقت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے. جنرل ٹرانسلیشن ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایکچولی جو رؤوف ہے نا، وہ رافت اور راف، رے الف ایکچولی حمزہ ہوتا ہے عربی میں، تو رے حمزہ فے کی روٹ ہے. اور اس کا مطلب ہے، اس روٹ کا مطلب ہے کاٹنے والا، نیگیٹیوٹی کو کاٹنے والا، یہ اس روٹ کا مطلب ہے. تو رؤوف الرحیم، غور تو کریں کیا بات ہو رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف ہیں. جو ان سے کنیکٹ ہو گیا اس کے اندر یہ پروسیس شروع ہو جائے گا. اپنی نیگیٹیوٹی کو، کوئی خیال کا خیال رکھے گا، نیگیٹو خیال کو مائنس کرنا شروع کر دے گا، ڈیمینش کرنا شروع کر دے گا، کاٹنا شروع کر دے گا. جیسے کاسٹک سوڈا ڈالا جاتا ہے کسی چیز پہ تو وہ رنگ کو کاٹ دیتا ہے. یہ رؤوف ہے. اور رحیم جتنا کسی چیز کو اس پہ سے کسی چیز پہ سے رنگ ہٹاتے جائیں گے، ٹھیک ہے، میرے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، کالی ہو جاتی ہے، اس کو جب صاف کرتے ہیں تو اندر سے چاندی نمایاں ہو جاتی ہے. جتنا اوپر کا میل کٹ رہا ہے اتنا جو اصل مٹیریل ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. یہ رحیم، رؤوف الرحیم. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف، سیدنا رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام ان صفات، ان دو صفات کے مجموعے کے تحت رب سے رجوع ہو رہا ہے. فصلی لربک کا ہے نا، کا کی یہ صفات ہے. ونہر، قربانی اس لیے کہ آسان نہیں ہے. اپنے نیگیٹو خیال کو کاٹنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کی پہلے، اس میں سرور ہے، اس نیگیٹو خیال میں بڑی یہ اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے اپنی اور خاص طور پہ جنرلی نیگیٹو خیال اپنے قریبی لوگوں کے بارے میں زیادہ ہوتا ہے، دور کے لوگوں سے اتنا تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. آپ غور کیجئے گا زیادہ تر جو فیملی کوارلز ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، بڑی ڈیپ گرہیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کو آپ، جو فیملی ہے جن کو آپ بچپن سے جانتے ہیں، 40 50 سال سے، ان کے بارے میں جو ڈیپ گرہ ہوتی ہے ذہن میں، وہ بہت ڈیپ ہوتی ہے بنسبت ایک اس شخص کی کہ جو آپ کے آفس میں آپ کے ساتھ کام کرتا ہے یا آپ کے پڑوس میں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جتنے زیادہ کسی سے تعلق ہے، وہ بڑی خوبصورت بات کی حضرت واصف علی واصف نے کہ احسان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ جب کہ کسی شخص کی یاد کو اپنے ذہن میں اس طرح رجسٹر کرو کہ جب بھی اس کی یاد آئے اس کی مثبت خوبی کے ساتھ یاد آئے، اس کی منفیت کے ساتھ یاد نہ آئے. یہ احسان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. کیا خوبصورت بات ہے، کیا کمال بات ہے. ساری ایک ہی بات ہو رہی ہے، مختلف انداز ہے. فصلی لربک ونہر، اس قربانی کو دینے پہ جو تیار ہے، پتہ چلنا پہلا سٹیپ ہے. یہی مقصد ہے اس طرح کے سیشنز کا کہ پتہ چل جائے. جب پتہ چل جاتا ہے تو علم میں آ گئی بات. جب علم میں آ جاتی ہے کوئی چیز تو اس کا عمل میں آنا
آسان ہو جاتا ہے. اس لیے علم اتنا امپورٹنٹ ہے, اس لیے علم کی فضیلت ہے. علم بغیر عمل کے ظاہر ہے بیکار ہے, سب ہم سب جانتے ہیں بات, لیکن علم میں آئے گا تو ازرو عمل ہوگا نا. تو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونہر انا شانئک هو الابتر. تمہارا دشمن ول بی کٹ آف. ایک ہی دشمن ہے, ایک ہی دشمن ہے, اور تو کوئی دشمن ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اور ٹیکنیکلی تو وہ بھی ان کا کھیل ہی ہے نا بنایا ہوا, یعنی لیکن بہرحال اس کو ہم شر کی سورس ہی تو دشمن ہے, نیگیٹو خیال اور اس کی سورس ہی دشمن ہے. اسی کو شیطان کہا گیا, ابلیس کہا گیا. ابلیس کون تھا؟ جو مایوس ہو گیا. ابلیس کی روٹ بے لامسین ہے, بلا سا مایوس ہونے والا, اور مایوسی کو کفر کہا گیا. لیؤسن کفور کہا گیا ہے قرآن میں, جو مایوس ہوئے ہوئے کفر کرنے والے. کیونکہ مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ یقین نہیں, اور یقین تک پہنچنا ہی آبجیکٹو ہے. پورا مقصد حیات یقین پہ پہنچنا ہے. ایک جگہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی ابدیت کے لیے. اور پھر سورہ بقرہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے, الکتاب حضور اقدس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, فزیکل قرآن کتاب کی بات نہیں ہو رہی. اقبال نے کہا ہے نا, لوح بھی تو کا لفظ غلط استعمال کیا ہے, کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے. لوح بھی آپ, قلم بھی آپ کا وجود الکتاب, آپ کا وجود الکتاب. تو تمام اللہ کے بندے متفق ہیں کہ الکتاب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تراجم کو چھوڑ دیں, ترجمہ صرف کنفیوز کرے گا اس لیول پہ. عام آدمی کے لیے ٹھیک ہے وہ, ویسے تو ہم بھی عام ہی آدمی ہیں, نعوذ باللہ, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی بہت خاص ہیں, لیکن بہرحال اگر اللہ نے عطا فرمائی اور اس سے آگے دیکھنے کے لیے کوئی اپنا انہی کی عطا ہے, انہی کی عطا سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے. خاص تو وہ ہے جس کو انہوں نے خاص کر لیا, ان کی مرضی. ٹھیک ہے نا. تو اپنی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, اللہ معاف کرے, رحم کرے. کیونکہ یہ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث ہے, بڑا ڈر بھی لگتا ہے بعض دفعہ اس پہ سوچ کے کہ دو چیزوں کے شر سے بچنے کو کہا گیا ہے, ایک بہت مال و دولت کے شر سے, اور ایک بزرگی کے شر سے. بزرگی کے شر سے, خود کو بزرگ جاننے لگے. تو ہاں بزرگی, یا یہ کہہ لیں کہ جو میری, بس میں ان کے قدموں میں ہوں, یہی میری بزرگی ہے. پرسنل بزرگی کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال تو فصلی لربک ونہر ان شانئک هو الابتر. اب یہ پورا ابنڈنس کا مائنڈ سیٹ ہے. شانیہ کا ان جڑ کٹ جائے گی, یعنی اٹ ول بی ایریڈیکیٹڈ فرام دا روٹ. ایک ہوتا ہے خیال کو اوپری سطح پہ کنٹرول کر لیا, لیکن سب کانشیس مائنڈ میں وہ خیال موجود رہتا ہے. جو سائیکالوجی کے اندر کہتے ہیں نا کہ جی ایک شعور ہے, ایک لاشعور ہے, ایک تحت الشعور ہے. تو تحت الشعور میں تو وہ خیالات بیٹھے ہوئے ہیں جو ایکسپیرینسز کے تھرو بچپن سے بیٹھے ہوئے ہیں. جڑ سے انہیں ختم کرنا بڑا مشکل کام ہے. وہ کہیں نہ کہیں نکل کے وہ شخصیت سامنے آ جاتی ہے انسان کی, نارملی انڈر ایکسٹریم سچویشنز, ایکسٹریم ہیپینس میں بھی, ایکسٹریم سیڈنس میں بھی, یا پرابلم والا کوئی وقت ہو. تو ابنڈنس کا مائنڈ سیٹ ہمیں اختیار کرنا ہوگا, کیونکہ جو آنے والا وقت ہے, بلکہ آنے والا کیا, جو وقت آ چکا ہے, اس کے اندر ایک حدیث پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ وہ وقت آئے گا امت پہ کہ جب لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہوگا.
اور ان کا سروائیول ذکر سے ہوگا, ذکر اللہ سے ہوگا. اگین ذکر اللہ کا مطلب پھر وہی ہے, کنیکٹیوٹی, جس کے ذریعے ابنڈنس کا مائنڈ سیٹ کریٹ ہوتا ہے. اور اس کی سمپل سی مثال ہم رمضان میں دیکھ بھی لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مجال ہے کسی شخص کی 15-16 گھنٹے ذرا بھوکا رہ کے تو دکھائے, پیاسا اور بھوکا, لیکن وہاں الحمدللہ حکم کے تحت رہ لیتے ہیں. یا پھر وہ ایک انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا بھی کانسیپٹ ہے, اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے, اس میں لوگ رہ لیتے ہیں بھوکا, لیکن پانی بہرحال وہاں بھی پیتے ہیں. خیر, تو بس میں تو یہ ایک چھوٹی سی گفتگو تھی, ذہن میں جو خیال تھے. تو اب آپ لوگ فرمائیے اس حوالے سے اگر کوئی ہم فردر گفتگو کرنا چاہیں تو. ہاں, ایک بات میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو ترجمہ ہے اس سورت کا, انا اعطیناک الکوثر, فصلی کا مطلب لکھا ہوتا ہے نماز پڑھیں, بس آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں. تو یہاں پہ آپ نے جو بات کی ہے وہ یہ کر رہے ہیں آپ کے جڑنا ہے, وصل سے لیا آپ نے مطلب اس کا. جی بالکل. دونوں کیا ایک ہی بات ہوگی یا مطلب جی اس میں نماز کا مقصد کیا, جڑنا ہی ہے نا. نماز بھی تو, نماز تو دیکھیے جنرلی صلاح کی ٹرانسلیشن نماز کر دی گئی. قرآن میں تو صلاح ہے, نماز کا تو ظاہر ہے, نماز تو فارسی کا لفظ ہے. تو صلاح کا جو ایک فزیکل فیسٹ ہے, بھئی ایک عام آدمی کی صلاح یہ کہ چلو 5 وقت تو جڑنے کی کوشش کرے وہ, لیکن اللہ کے بندوں کی صلاح یہ نہیں ہے. صلاۃ یعنی صلاح جس کو میں کہہ رہا ہوں, وہ صلاح تو 24 جی گھنٹے کنیکٹیوٹی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب جیسے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مطلب تو کلیئر ہے نا, رسول سے جڑنا ہے نا, رسول کی نماز تو نہیں پڑھنی. تو وہ جنرل قرآن کے اندر ظاہر ہے جو ٹرانسلیشنز کی گئی ہیں وہ تو ایک بالکل عمومی مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھ کے کی گئی ہیں, اور جنرلی کی بھی انہی لوگوں نے کہ جو عالم والا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. بہت ہوا تو زاہد والا بھی رکھتے ہوں گے, لیکن ظاہر ہے اس سے آگے بھی تو معاملات ہیں نا. تو صلاح, بھائی نماز پڑھو قربانی دو, ٹھیک ہے, لیکن اگر اور ڈیپتھ میں جائیں گے تو یہ مطلب ہے, اور یقیناً اس سے آگے بھی اور ڈیپتھ کا مطلب ہوگا جو ہم سب کو وقت کے ساتھ ہی عطا ہوگا. نہیں, اس طرح سے جڑنے سے زیادہ اچھی سی بات سمجھ آ رہی ہے کہ مطلب ایکچولی مطلب کیا ہے, ورنہ یہ کہ ہم نے کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا, بس یہ سوچ لیا کہ ہاں اچھا نماز پڑھنی ہے, لیکن نماز جڑنے کے لیے پڑھنی ہے اللہ سے, وہ یہ سمجھ آ رہا ہے. نماز تو ایکشن ہے نا, مقصد کیا جی ہے, مقصد تو جڑنا ہے. جی صحیح, ٹھیک ہے. جی جناب, اور کوئی اگر کوئی بات اس میں ایڈ کرنا چاہے, کوئی اس ڈسکشن کو آگے بڑھانا چاہے تو, کیونکہ موضوع گفتگو جو تھا وہ تو پورا ہو گیا. السلام علیکم بھائی صاحب, ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج جی ہیں؟ سر, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ہاں, میں اسی بات پہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ان کا سوال تھا, بہت عرصے پہلے مجھ سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ نماز جو ہے وہ پڑھنے کی چیز ہے, لیکن جہاں پر صلی کی بات آتی ہے, صلات کی بات آتی ہے, تو قائم کرنے کی بات آتی ہے کہ نماز قائم کرو. اب صلات کا اگر ہم یہ مطلب لے لیتے ہیں کہ اٹیچمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو رابطہ تو قائم ہی ہوتا ہے نا. تو یہ بھی اس کا آنسر ہے کہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے. ڈیفینیٹلی وہ پرشین ورڈ ہے نماز, جس کا جو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے, اور وہ پھر پڑھنے کی طرف ہمیں ایک طرف لے جاتا ہے, لیکن ایکچولی صلات کے ساتھ ہمیشہ قائم کرنے کا لفظ ہے. واقیم تو یہی الصلاح, بات میں کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل, بڑا اہم نقطہ ہے. صلات تو قائم کرنی ہر جگہ کو, واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, اقیم الصلاۃ. جی, اور اٹیچمنٹ قائم ہوتی ہے, رابطہ قائم ہوتا ہاں, اور کیونکہ یہ بات ہو گئی تو اس میں بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے. واقیم الصلاۃ, قائم کرو, یعنی 24/7 کنیکٹیوٹی کو اسٹیبلش کرو. وآتوا الزکاۃ, ٹھیک ہے, زکوٰۃ دو. تو ایک زکوٰۃ تو فزیکل زکوٰۃ ہے, اور ایک زکوٰۃ جب بھی آپ
کوئی چیز قائم کریں گے اس کی اپنی زکوٰۃ ہے. اس کی اپنی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ کے تھاٹ پروسیس کی زکوٰۃ ہے. وہی رؤوف الرحیم, نیگیٹیوٹی کو ٹرمینیٹ کرنا ہوگا, ایلیمنیٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرو جھکنے والوں کے ساتھ. جب یہ رکوع کیا ہے, رکوع اگر آپ غور کریں نا نماز میں, جھکنا. ہاں ٹرانزیشن کی سٹیج ہے. رکوع میں نہ آپ کھڑے ہیں نہ آپ بیٹھے ہیں. کبھی رکوع پہ غور کیجئے گا. رکوع ایک پورا ایک خیال ہے کہ رکوع نماز کے جتنے فزیکل نماز کے جتنے پوسچرز ہیں نا ان سب کے پیچھے راز ہے. ہر چیز ہی کے پیچھے راز ہے. تو خیر یہ پھر موضوع کوئی اور ہو جائے گا, لیکن بہت اچھی بات یہ ڈاکٹر عرفان نے کی کہ نماز کو. ایک اور قرآن میں ایک جگہ مجھے ایک آیت اس وقت ذہن میں آ گئی, ریفرنس تو نہیں آ رہا, بہرحال الحمدللہ آیت قرآن کی کہ کیا کہتے ہیں جی, ایک مجھے کیا ایک آیت ابھی یاد آئی تھی, ہاں وَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ, ہم عن صلاتہم دائمون. میرے خیال میں سورہ معارج کی آیت ہے غالباً یہ. تو یعنی مومنین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دائمی صلاۃ میں ہوتے ہیں. تو آپ دائمی صلاح میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو 24 گھنٹے تو ظاہری طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے, اور بھی زندگی کے کام تھے جو کر رہے ہوتے تھے. تو دائمی صلاح, ہاں تو دائمی صلاح, دائمی صلاح 24/7 کنیکٹیوٹی. اچھا کوئی ڈاکٹر زنیر نے کوئی چیٹ پہ کچھ کہا ہے. ڈاکٹر زنیر آپ کا مائک بند ہو گیا ہے, کھل نہیں رہا, آپ چیٹ پہ بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ہاں بالکل یہی بات ہے. ڈاکٹر زنیر بھی ظاہر ہے وہی کہہ رہے ہیں. السلام علیکم بابا. ارے وعلیکم السلام. اچھا آپ کا کیونکہ نام نہیں آ رہا تھا اس لیے پتہ نہیں چلا. بابا اتنی دیر سے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی ڈسکشن سن رہے تھے, تو آئی ڈونٹ نو اف یو ریمبر جگر صاحب کا اس وقت بہت ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ کثرت میں بھی وحدت کا تماشا نظر آیا, جس رنگ میں دیکھا تجھے یکتا نظر آیا. ایک سرخوشی عشق ہے, ایک بے خودی شوق, آنکھوں کو خدا جانے میری کیا نظر آیا. تو اس وقت بس وہی چل رہا تھا. سبحان اللہ, کیا آپ نے پر موقع یاد دلائے شعر. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو آپ لکھ کے ذرا گروپ پہ بھی ڈال دیجئے گا, بار بار پڑھنے والا وہ ہے یہ قطع. واہ 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 سبحان اللہ. آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں اللہ مدت؟ کا کرم ہے بابا, اللہ کا کرم ہے. سو فار سو گڈ, الحمد للہ فار ایوری تھنگ. الحمدللہ 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 الحمدللہ. I'll write this down right away. تھینک یو تھینک یو. جی جناب, تو اگر کوئی اور خیال کوئی پیش کرنا چاہے اس بات پہ تو ہم کریں, ورنہ ہمارا سیشن تو تمام ہو چکا. السلام علیکم کامران صاحب. وعلیکم السلام سارم صاحب. اچھا میں مجھے ذہن میں نہیں ہے, آپ گروپ پہ ہوں گے یقیناً, لیکن میرے ذہن میں آپ کا نام نہیں تھا. ایکچولی میں نے ریسنٹلی جوائن کیا تھا, یعنی ریسنٹ سے زیادہ سیشنز نہیں لیے. آئی واز ریکمینڈیڈ بائی کامران رضوی صاحب اچھا to join this club. ایکسلنٹ. And I'm working with Anglo Corporation and the Fatma Group lastly. سر آپ کی اس لیکچر سے ریلیٹڈ میں نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا, پروبیبلی آپ نے شاید پہلے کور کر لیا ہو. جو میری اوور آل آبزرویشن ہے سوسائٹی کے حوالے سے, نماز پہ بہت ساری بات چیت تو ہو رہی ہے, لوگ ہم سنتے بھی ہیں, اور علماء سے بھی, اور ماڈرنائز یا انلائٹن لوگوں سے بھی. لیکن جو آئی تھاٹ کہ شاید ایک جو مسنگ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس پہ اس بلیف کو کہ جس سے نماز پڑھی جاتی ہے کہ ایوری تھنگ ول بی ڈن بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, چاہے آپ کا نقصان ہے چاہے آپ کا فائدہ ہے. بیکاز آئی ہیو سین دا پیپل کہ جو بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے نماز کے ساتھ, 5 وقت جماعت کے ساتھ بھی, لیکن وہ اس کو پریکٹس نہیں کر پاتے اپنے مالی معاملات میں خاص طور پر, یا اپنے ان معاملات میں جس میں ان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان کو نقصان ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے بلیفس کو چینج کر لیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, ورڈنگ طور پہ تو ٹھیک ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں سب چیزیں, لیکن وہ کہتا ہے کہ جی مجھے فائدہ ہونا چاہیے. اب آپ جس طریقے سے کنیکٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو یہ پارٹ لوگوں میں کیوں نہیں انڈلج ہو پا رہا ان اسٹیٹ کی, جی وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں, وہ جماعت سے کنیکٹڈ بھی ہے. تو ہماری سوسائٹی میں کیا ایسی چیز مسنگ ہے
جس پہ ہم سب کو فوکس کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یار یہ ہم نے یہ کام ضرور کرنا ہے ڈیورنگ نماز, اور اس سوچ سے نماز کو پڑھنا ہے. اس پہ سے تھوڑا سا ٹچ کر لیجیے پوائنٹ کو. آپ صاحب اولاد ہیں, میرڈ ہیں آپ, بچے ہیں آپ کے؟ جی 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 بالکل. ٹھیک ہے, تو آپ کا جو سب سے بڑا بچہ ہے, بیٹا یا بیٹی, اس کی کیا عمر ہوگی؟ 5 سال کا بیٹا ہے. 5 سال. اچھا چلیے, تو آپ سے تو یہ سال میں اپنی مثال دوں, میرا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ 24 سال کا, اب اس کی ابھی شادی بھی ہونے والی ہے. تو اگر اس بچے کے اندر 24 سال کے نوجوان کے اندر انٹرنسکلی کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی اور کچھ ظاہر ہے کمیاں بھی ہوں گی, تو جنرلی جب آپ کسی بھی شخص کو دیکھتے ہیں, خاص طور پہ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں, تو اس کی جو اگر آپ اس کی کسی کمی کو اینالائز کریں تو اٹ گوز ڈاؤن ٹو دا انیشل 7 years of her or his life کہ جو اس کو تربیت ملی اس کے گھر میں اور اس کے ماں باپ سے. آپ ایگری کریں گے میرے خیال میں اس سے؟ جی سر. امت کا حال بھی یہی ہے. امت کو جو تربیت ملی ہے نا, امت آج میں جو لوگ ہیں جو مسلمان ہیں, ان کو تربیت جو ملی ہے, دیکھیے تربیت کے ادارے تو ایک زمانہ پہلے بند ہو گئے اور اس کی جگہ کمرشل ویلیوز کی وجہ سے, کمرشلائزیشن کی وجہ سے اب جو تربیت ہے وہ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ مسلمان کے پاس, میرے اور آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن فہمی کی طرف خود جائیں, تو لمبی بات ہو جائے گی. لیکن اس کا آسان اور موٹی بات یہ ہے کہ اب اتنی سمپل سی بات ہے کہ صلاح کی فزیکل مینیفیسٹیشن کو ہم سمجھ گئے 5 وقت کی نماز, لیکن 700 سے زیادہ جگہ یہ لفظ قرآن میں یوز ہوا ہے, ہم نے اس پہ کبھی غور ہی نہیں کیا, یوں کہ لیں ہمیں کبھی بتایا نہیں گیا, ہمیں ہمارے تھاٹ پروسیس کا جو بچپن تھا اس سے کبھی ہمیں یہ ٹرین ہی نہیں کیا گیا کہ صلاح کا مطلب نماز نہیں ہے, نماز از این اینگل اونلی, کہ بھائی ٹھیک ہے ویسل کو قائم کرنے کا, کنیکٹیوٹی کو قائم کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی کنیکٹیوٹی صبح دوپہر جو ٹائمنگز ہیں اس پہ قائم کرنا تو شروع کرو. ہم نے نماز کو مقصد بنا لیا, نماز مقصد نہیں ہے, نماز ایک ایکسرسائز ہے کسی مقصد کی طرف جانے کے لیے. یہ ایجوکیٹ ہی نہیں کیا گیا, تو جب یہ ایجوکیٹ کیا ہی نہیں گیا تو پتہ بھی نہیں چلا, اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا شخص بھی, جو آپ نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے, کتنے لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ بھائی دین ایک طرف ہے دنیا ایک طرف ہے, یعنی وہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد کاروبار میں ڈنڈی مار رہا ہے, اور جب اس سے کہو کہ یار تم یہ کیا کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے بھائی وہ دین ہے یہ دنیا ہے. تو ایک اللہ کے بندے سے کسی نے پوچھا کہ دین اور دنیا کا فرق بتا دیجئے, تو وہ مسکرائے, انہوں نے کہا فرق دین کو, دنیا کو گزارنے کے طریقے کا نام دین ہے, ہم نے ان کو 2 سیپریٹ فیسٹس رکھ لیے, دین ایک چیز بنا دی, دنیا ایک چیز بنا دی. ٹھیک ہے نا, یہ تو ان کا تو کانولیوشن ہے اصل میں, تو اس کانولیوشن تک پہنچے ہی نہیں. تو میں کسی کو الزام نہیں دے رہا, لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو ہم تک یہ چیزیں پہنچائی نہیں گئی, اور دوسری بات یہ کہ آج ہم جب انٹلیکچولی خود اتنے کیپیبل ہو گئے تو معذرت کے ساتھ ہماری پرائرٹی نہیں ہے ان چیزوں پہ غور کرنا. کیوں؟ کیونکہ ان کی کمرشل ویلیو کوئی نہیں ہے. What am I going to gain out of all of this? I'm just attending a session and that also perhaps because I had some spare time. یہ جنرل تھاٹ پروسیس ہے, آپ کی اور اپنی میں بات نہیں کر رہا, لیکن بس ختم. تو اگر اس کی کمرشل ویلیو ہماری سمجھ آ جائے, کیونکہ اس کی بھی کمرشل ویلیو ہے, لیکن اس کی کمرشل ویلیو کی جو کرنسی ہے وہ کوئی اور ہے, اور وہ کرنسی وہ ہے کہ جو آج کام نہیں آئے گی, وہ کرنسی وہ عمل ہے جس کو ہم جنرلی ثواب کہتے ہیں, کہ اس کرنسی کی دنیا کوئی اور ہے اور اس دنیا میں سب نے جانا ہے, لیکن اس کو ہم بھول چکے ہیں, ہم تیار نہیں ہیں. یہاں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن آپ ہیں, میں ہوں, ہم سب ہیں جو یہاں 8-10 لوگ موجود ہیں, تو کیوں موجود ہیں؟ ہم سب کی ایک کوشش ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کیا جائے, اور اس کوشش کے نتیجے میں ہی ہم یہاں جمع ہوتے ہیں اور ایسی بات سنتے ہیں اور کرتے ہیں. تو کمی خیال کی, ٹھیک ہے نا, عمل بیکار ہے, انما الاعمال بالنیات, سب کو پتہ ہے حدیث, ٹھیک ہے نا. اعمال کا دار و مدار اور اعمال کا آؤٹ کم
وہی ہوگا جو نیت ہے. تو نیت کی درستگی پہ تو کام ہی نہیں ہوا. نیت کی درستگی ہوگی تو آگے معاملہ بالکل ٹھیک ہوگا. I don't know, I hope I have shed some light on your question, Salim صاحب. جی جی سر بالکل یو ہیو پوائنٹڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن بیکاز میری جب بھی I just share the information with the group member as well. With certain علماء انہوں نے یہ دو باتیں کی. انہوں نے کہا whenever you want to change yourself تو آپ کو دو کام کرنے ہیں. سب سے پہلا آپ کو ہر دن آپ کی قرآن کی ایک آیت پڑھیں, دو پڑھیں, ان کو سیکھنا ہے. اینڈ سیکنڈ یہ کہ نماز جماعت کے ساتھ آپ نے قائم کرنی ہے. جب یہ 5 وقت کی جماعت کے ساتھ اور اس کو آپ زندگی میں ڈال دیں گے 4 مہینے تک, دین یو ول بی ایبل ٹو تھنک اباؤٹ ادر تھنگس, کہ آپ پھر اس کے بعد جو اس ڈبیٹ میں چیزوں میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نئے راستے کھولنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے پہلی چیزیں اڈاپٹ کر لی ہیں. So that's why I also connected with this group. Wherever these sort of discussion is going on, I should join. And thanks a lot, sir. It's a good session. We always follow the group. تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ چیزیں مس بھی ہو جاتی ہیں, لیکن it's a good one. Thank you for your time and always enlighten us with your thought process. Thank you. Thank you very much. جی جناب, کوئی اور کامنٹ, کوئی اور فیڈ بیک, کوئی اور سوال, کوئی اور بات, کوئی اور اینگل, نہ پھر ہم اس کو سب کو خدا حافظ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو. سر ایک اور بات کرنا تھا, پتہ نہیں کروں یا نہیں کریں. یہ سر ایک جگہ پہ کوئی واقعہ پڑا تھا, کہانی, تو اس میں اس کہانی اس کیریکٹر میں ایک پتہ نہیں کیا بولوں اس کو, رنڈی کا ایک کیریکٹر بھی ہے نا, پتہ نہیں اس کو دوسرے الفاظ اس کے لیے کون سے استعمال ہوتے, میں تو اسی ایک کو جانتا ہوں. تو پھر یہ کہانی پڑھنے کے بعد ذہن میں آیا کہ یہ اچھا دوسروں کو بتاؤں, لیکن یہ الفاظ جو اس نے مطلب نہیں چھوڑا. یہ جب یہ منہ سے نکلا, ذہن میں ایسے آ رہا تھا کہ تم جو ہے خود کو مطلب یہ الفاظ بولے تو تم خود کو کچھ اچھا یا کہ کچھ اس سے مطلب بہتر شخص سمجھ رہے ہو نا. تو پھر اس واقعے کے لیے میں ڈکشنری اٹھایا کہ اس الفاظ کے لیے دوسرا اچھا معزز الفاظ ڈھونڈتا ہوں, ڈھونڈ کے تک گیا, نہیں ملا. پھر وہ قصہ ہی میں نے نہیں سنایا سر دوسروں کو. ایک عجیب فیلنگ آیا سر کہ مطلب یہ کہ میں جب یہ الفاظ بول رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ مطلب خود کو میں کچھ اس الفاظ سے کچھ ایسے محسوس ہو رہا تھا, ہم لوگ خود کو اچھا سمجھ رہے ہیں, تو یہ الفاظ جو ہے مطلب اس سے یہ الفاظ برا لگ رہا تھا نا. تو یہ سر کیا یہ بھی قربانی والا معاملہ تھا خیال کا یا کیا تھا سر, اس لیے پوچھ رہا تھا. جی اصل میں خیر چلیے اس لفظ سے کوئی اگر بہتر لفظ سے ہم ریپلیس کر دیں. اصل بات تو یہ ہے کہ لفظ, ہر لفظ کی اپنی وائبریشن ہے, تو اس لفظ کی ظاہر ہے بڑی نیگیٹو وائبریشن ہے, لیکن اگر آپ اس کو کسی اور بہتر لفظ سے ریپلیس کر دیں گے شاید اس کی فزیکل وائبریشن تو کم ہو جائے, لیکن جو خیال اس کے پیچھے آئے گا وہ تو اسی وجود کا آئے گا یا اسی کیریکٹر کا آئے گا. تو وہ جو کیریکٹر ہے وہ بنیادی طور پر فطرتی نہیں ہے اور قدرتی بھی نہیں ہے, وہ تو معاشرے کے اندر اس کیریکٹر یعنی جو بچہ یا بلکہ اب بچی ہم کہیں گے کہ جو پیدا ہوتی ہے وہ اس کیریکٹر پہ تو نہیں ہوتی, بچہ تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو اس کیریکٹر تک اگر کوئی پہنچ گیا تو اس کے عوامل, اس کے جو جس سوشل کانٹریکٹ کو اس نے فالو کیا اور جو انوائرمنٹ اس کو ملا اور جو سب کچھ, تو وہ اس کو دیکھنا پڑے گا ظاہر ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے اگر اس انداز میں اس پوری بات کو سوچیں گے تو پھر اپنی برتری اور کسی کی کمتری تو ذہن میں نہیں آئے گی, پھر تو صرف شکر آئے گا ذہن میں کہ اللہ نے مجھے
محفوظ رکھا، اور جس کو محفوظ نہیں رکھا وہاں بھی مشیت تھی. تو پھر اس حفاظتی نظام کو بنانے کا سسٹم آئے گا سامنے. تو یہ تو پھر یہی تو وہ میکرو لیول کی سوچ ہے جس کی طرف پڑھنا تھا مسلمان کو، کہ وہ انڈیویجول فائدے کے بجائے سسٹم کے فائدے کی بات سوچے. اور اس تصور کو قرآن میں فلاح کا تصور کہا گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو فلاح کے تصور سے تو ہم بہت دور ہیں. ہم نے صلات کو نماز بنا دیا اور جماعت کو ہم نے مسجد کی جماعت سمجھ لیا، حالانکہ جماعت کوئی اور چیز تھی. ٹھیک ہے نا؟ اور میں بہت معذرت کے ساتھ سارم نے کیونکہ ابھی یہ بات اٹھائی تھی، تو فی زمانہ مسجد میں بہت لوگ نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی جا کے، اس سے کوئی خاص فرق پڑ نہیں رہا، بلکہ ایٹ ٹائمز تو میں نے دیکھا ہے کہ مشکلات زیادہ کھڑی ہو جاتی ہیں، کیونکہ مسجد کا وہ تصور بھی نہیں رہا کہ جو ایکچولی اس جگہ کا تصور تھا. صرف تقدس ہے، وہ بھی ذہنوں میں. تو بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع گفتگو ہے. سر ایک بات کرنا چاہوں گا، اجازت ہو تو؟ جی زنیر، بالکل فرمائیے. پچھلے دنوں کچھ اپنے ہی اوپر تزکیہ، اپنے ہی اوپر غور و فکر کرنے میں کچھ مصروفیت تھی. تو ان دنوں ایک بات نظر سے گزری کہ اللہ کے جو بندے ہیں، جو مقرب بندے ہیں، ان کو کوئی نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. تو اس ڈیفینیشن کو اپنے اوپر دیکھ رہا تھا، اپلائی کر رہا تھا، تو دیکھ رہا تھا کہ میں اس وقت خوف بھی ہوں اور غم کی بھی صورت میں ہوں. پھر قرآن کی ایک آیت نظر سے گزری اور اس میں یہ لکھا تھا کہ جو شیطان کے 2 موسٹ فریکوینٹلی یوز ٹولز ہیں انسان کو راستے سے ہٹانے کے لیے یا بھٹکانے کے لیے، وہ ایک ہے فقر، غربت، کمی، جس کو آپ جس بھی لفظ سے کہہ لیں، اور ایک تھا فحاشی. 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور اس کے آگے بھی، اس آیت کے اینڈ پہ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور عطا کرنے والا بھی ہے، رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو اس وقت احساس ہوا کہ مطلب شیطان جو یوز کر رہا ہے 2 ٹول، اب وہ شیطان اپنا انٹرنل شیطان ہے، خوف کا شیطان ہے، وہ ہے کمی کا احساس اور فحاشی کا احساس. تو ابھی جو آپ کثرت کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں ابھی یہ سالم صاحب نے بھی بات کی، عامر بھائی نے بھی بات کی، اور بھی لوگوں نے بات کی کہ ہماری ان پریکٹس کیا ہے. ہم نماز کو ایز اے ایک ایکشن لے رہے، ایک مذہبی رسوم کے طور پہ لیتے ہیں. تو وہاں پہ مجھے یہ احساس ہوا کہ ٹوٹل اگر امت کے لیول پہ دیکھا جائے تو ٹوٹل امت اس وقت ایک خوف کے عالم میں ہے اور ایک غم کے عالم میں ہے. اور اس کی جو بنیادی وجہ وہ یہی جو آپ کی بات مجھے نظر آئی، اور اپنے انڈیویجول لیول پہ بھی، کہ جو کثرت کا احساس ہے، یہ کثرت کا احساس جو ہے ہمارے اندر، خاص طور سے میرے اندر ہونے کے نہ ہونے کے برابر میں نے محسوس کیا. کیونکہ اگر یہ کثرت کا احساس نہ ہو تو اگین نہ تو مجھے کوئی غم ہے اور نہ ہی مجھے کوئی خوف ہے. اور جہاں ابنڈنس ہے، اگین وہی بات جو ابھی سارم صاحب نے کی بھی کی، کہ مجھے اس وقت احساس ہوتا ہے، مجھے اکثر یہ چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس وقت تک، جب تک کہ ہم یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب کو ایک مذہبی ایکشن سمجھ کے کرتے رہیں گے، اس وقت تک کہ ہم اس کی ایسنس کو نہیں پہنچ سکتے، اور اس وقت تک ہم اس کے ایکچوئل جو مقاصد ہیں اس کو حاصل نہیں کر سکتے، اگر ہم نے صرف اس کو ایک مذہبی اینگل تک ہی لیا اور ہاں بھائی نماز پڑھ لی، ادا کر لی. جب تک ہم نے اس کو کوڈ آف بینگ کے طور پہ نہیں لیا، ہماری ہونے کی حقیقت کے طور پہ نہیں لیا، اس وقت تک مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کے مقصد کو نہیں پہچان سکتے. اور جب تک ہم کسی چیز کے مقصد کو نہیں پہچان سکتے، اس کے بینیفٹس کا حاصل ہونا انتہائی
محال ہے. اگر میں نماز کو سمجھتا ہوں کہ مجھے 5 وقت جا کے ادا کرنی ہے اور میں یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ ایک پریکٹس ہے, ہر چیز سے اپنا رجوع ہٹا کر اللہ اکبر جب ہم کرتے ہیں, اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں اور ہر چیز کو پیچھے پھینک دیتے ہیں اور یکسو ہو جاتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں نے اپنا ہر طرف سے اپنا رخ موڑ دیا اور صرف ایک ہی ذات کی طرف رجوع کیا ہے. تو جب تک ہم یہ نہیں ہم اپنے اندر وہ یکسوئی ڈیولپ کرنے کا کانسیپٹ, اور یہ کانسیپٹ کہ ہر وقت کی کنیکٹیویٹی ہے, صرف جاگتے ہوئے حالت کی کنیکٹیویٹی نہیں ہے, بلکہ شاید یہ سوتے ہوئے حالت کی بھی کنیکٹیویٹی ہے. میرا سونا بھی اس عمل میں نہیں شامل ہوتا, میرا جاگنا اس عمل میں شامل نہیں ہوتا, تو یقیناً پھر ایک غم اور ایک خوف کی حالت طاری رہے گی, اور یقیناً ہم اس کے اصل مقصد اور بینیفٹس تک نہیں پہنچ پائیں گے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی, بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح فیڈ بیک ہے آپ کا, بالکل ماشاء اللہ. سر می اگین. جی بسم اللہ. ایک امام غزالی کی بک سے سارٹ آف ریلیٹڈ بات یاد آ رہی تھی. انہوں نے کوٹ کیا تھا حضرت موسیٰ والی بات کو. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے پاس آؤ تو دونوں چپلے اتار کر آؤ, دونوں جوتے چپلے. ایگزیکٹلی مجھے قرآن کے ورڈز یاد نہیں ہے, بٹ اس کا مفہوم یہی تھا کہ دونوں چپل اتار کر آؤ. اب اس کو فزیکلی تو ڈیفینیٹلی ہم نہیں لینا چاہیے آئیڈیلی. جو امام غزالی, کیونکہ وہ زیادہ صوفیزم کی طرف تھے, باطن کی طرف تھے, انر میننگز کی طرف جاتے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں ذکر ہے کہ جب اللہ کی طرف جا رہے ہو تو دین کو بھی ہٹا دینا اور دنیا کو بھی ہٹا دینا اپنے سوچ سے. اب اس میں پھر انہوں نے فردر یہ ایکسپلین کیا کہ چلو دنیا تو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ دنیا کے بارے میں بالکل بھی خیالات کو لے کر نہ جائیں, لیکن دین کو بھی نہ لے کر جائیں. تو یہاں پر انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا تھا کہ دین میں اور اسپرچویلٹی میں بھی ایک فرق ہے. دین تو آپ کی جو ڈیلی پریکٹس ہے, نماز ہوگی, روزہ ہوگی, اگر آپ اللہ کی طرف کنیکٹیوٹی چاہ رہے ہیں اور آپ کے مائنڈ میں ہے کہ بھائی مجھے اگلے سال حج پہ جانا ہے, مجھے اس سال عمرے پہ جانا ہے, اس طرح کی چیزیں دین سے ریلیٹڈ بھی چل رہی ہے, تو وہ بھی آپ کی کنیکٹیوٹی کو بریک کرتی ہے. تو انر میننگ انہوں نے یہ دی تھی کہ دین اور دنیا دونوں کو جب آپ سائڈ لائن کر کے اور پھر جائیں گے, دین یو کین بی ون ود دا گاڈ. پھر ہوگا اصل کلیم اللہ اور کلام اللہ کے ساتھ آپ کا پاسبل ہوگا. تو بس یہ کچھ ریلیٹ کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ شیئر کر دوں. ہاں سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ بڑی کمال بات یہ ہے, میرے خیال میں یہ ممتاز مفتی نے لبیک جو کتاب ہے نا حج کا جو ان کا پورا ہے, اس میں لکھا تھا کہ قدرت اللہ شہاب کے حوالے سے غالباً لکھا تھا کہ انہوں نے پھر کسی کو کوٹ کیا تھا قدرت اللہ شہاب نے کہ کوئی اللہ کے بزرگ تھے, وہ جب مکہ شریف پہنچے اور حرم پاک میں انٹر ہو رہے تھے تو ان کو آواز آئی کہ یہاں اپنی بزرگی کا چولا اتار کے اندر داخل ہونا, واپسی میں یہ چولا تمہیں ملے گا یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یعنی آسان لفظوں میں یہاں صرف عبد بن کے داخل ہو, نہ تم بہت بڑے بزرگ ہو, جو کچھ ہو اس مائنڈ سیٹ کو ختم کر کے اندر آنا, اور جب باہر جاؤ گے تو یہ تمہاری نصیب ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ تمہیں دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اور اس لیے کالا رنگ ہے, یہ جو خلاف کعبہ کا کالا رنگ ہے نا, اس کی ہر چیز کی ایک وجہ ہے. تو کالا رنگ کوئی رنگ نہیں ہے, ہر چیز کو جذب کر لیتا ہے, ہر چیز کو جذب کر لیتا ہے, ریفلیکٹ کچھ نہیں کرتا واپس. تو اللہ کا رنگ اس لیے جنرلی اس سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ وہاں تو ہر چیز کی نفی ہو گئی ہے, لا موجود الا اللہ. اور حضور اقدس علیہ السلام خضری, ہرا رنگ معتدل, رینبو کے اندر بیچ کا کلر ہے وبگی اور وائلٹ انڈیگو, وائلٹ انڈیگو بلو 3, پھر بیچ میں گرین, اور پھر نیچے 3 یلو اورنج ریڈ, درمیانہ میانہ روی کا رنگ, اعتدال کا رنگ. اس لیے رنگ رسالت اڈاپٹ کرنا بہتر ہے, درمیانی رنگ پہ رہیں, سفر آسانی سے گزر جائے گا. اللہ کے رنگ میں
جانا ہے تو پھر بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، پھر تو کھیل کوئی اور ہو جائے گا. بڑی اچھی بات پوائنٹ آؤٹ ہوئی یہاں پہ. چلے گا نا، بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، اور ہوپ فلی جو مقصد تھا اس سیشن کا وہ پورا ہوا ہوگا. ہم سب ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میرے لیے آپ خاص طور پہ دعا کیجیے گا. اللہ محفوظ رکھیں ہر طرح سے سب کو. جزاک اللہ آل آف یو. ریکارڈنگ ہم روک دیتے ہیں یہاں پہ اور سب کو اللہ حافظ کہتے ہیں.